अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, पीडीएम आज फिर एक दोराहे पर खड़ी नजर आ रही है और अपनी सियासी साख को बचाने के लिए बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये आखिरी मीटिंग होगी, क्योंकि जब से पीडीएम बनी है तब से लेके अभी तक बज़ाहिर तो ये हुकूमत के लिए कोई खतरा, कोई थ्रेट नहीं बन सकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए रोज़ अपने अंदरूनी इख्तलाफात, अपने ज़ाती मुफादात को लेकर हर तरफ ये बात हो रही है कि शायद ये जो इत्तेहाद बना है पीडीएम का, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे नाकाम इत्तेहाद था। लॉन्ग मार्च, धरनों, इस्तीफों से इसका आगाज हुआ था, लेकिन इतना टाइम गुजरने के बाद भी आज तक डिसाइड नहीं हो सका पीडीएम से कि आखिर करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। और आज भी पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ, जिसमें ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि एक तो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, एक तजवीज़ ये सामने आई है। फिर इसके साथ साथ एक तजवीज़ ये भी आई है कि असम्बलियों से सारी अपोजिशन अगर मुस्ताफ़ी हो जाए तो ही फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने की भी अभी तजवीज़ सामने आई है। फैसला कोई नहीं हो सका। बज़ाहिर कुछ ही देर में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि करना क्या है पीडीएम ने। सारी सूरत हाल पर आज बात करेंगे कि आखिर पीडीएम हुकूमत के लिए अभी भी कोई थ्रेट बन सकती है। इसके साथ साथ इन्हें 133 का ज़िमनी इंतखाब, जिसको लेकर शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि शायद ये पहला इलेक्शन है जिसमें हारने वाला भी खुश है, जीतने वाला भी खुश है। लेकिन एक बात ज़ाहिर ज़रूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा कमबैक किया है बड़े अरसे के बाद पंजाब के अंदर से, और वो पंजाब जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वुर किया जाता था, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो तवक्को की जा रही थी कि शायद एक बड़े मार्जिन से वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो जीतेगी, वो हमें नज़र नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब भी। लेकिन एहतशाम से पहले बात कर लेते हैं पीडीएम के हवाले से। सर, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? बज़ाहिर अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया, क्या करने जा रहे हैं पीडीएम वाले, क्या लगता है आपको? देखिए, मीटिंग गालिबन बहुत लंबी हो गई है, और अगर एजेंडा देखा जाए मीटिंग का तो सोनिया बड़ा वाज़ेह था कि जो स्टीयरिंग कमेटी ने कल मीट किया था सरबराही में शाहिद खान अब्बासी की, उसमें यह फ़ैसला किया गया था कि ये 2 तजावीज़ हमने देनी है, वही तजावीज़ उनको पेश की गई हैं। वो क्या है कि जी लॉन्ग मार्च शुरू करना है, कब करना है, और इस्तीफ़े देने और कब देने हैं। अभी तक उसका आपने देखा कोई फ़ैसला नहीं आ पाया। अब सवाल यह है कि जो ख़बरें अभी तक आ रही हैं, टिकट चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि जी एक तजवीज़ है कि 23 मार्च से जो है ना लॉन्ग मार्च शुरू किया जाए। तो अगर इसको देख लिया जाए तो सोनिया ये खुद ही ऐसा आपने कहा बेल आउट करने वाली बात है कि 3.5 महीने का टाइम अभी से आप ले रहे हैं। फिर आप देखते हैं फिर कितना वक्त रह जाएगा। आमतौर पर तो 1 साल का पीरियड कहते हैं रहता है 2022 का, जो अब 2022 आ ही जाएगा, जिसको जनवरी में, फिर 23 में इलेक्शन है। तो जाहिर सी बात है, ये तो बाज़ाहिर लग रहा है कि जी उसी तनख्वाह पे गुजारा करेंगे और कोई फ़ैसला नहीं होगा। 2 चीज़ें बड़ी अहम है सोनिया। देखें, ये वो इत्तेहाद है, मैंने अपनी ज़िंदगी का इत्तेहाद ऐसा नहीं देखा जिसमें 2 बड़ी पार्टियों के इतने इख्तलाफात पैदा हुए कि जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान साहब, वो थ्रेट करते करते अभी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इसकी सरबराही से मैं इस्तीफ़ा दूंगा। 2019 में जो अपना उन्होंने आपने देखा धरना किया था, वो बहरहाल बड़ी हद तक कामयाब था, गवर्नमेंट अननर्व हुई थी। उसके बाद से अब गवर्नमेंट के लिए कोई थ्रेट नहीं रहा। और फिर आप देख लें जिस तरीके से पीपल्स पार्टी एनपी बाहर चले गए, और पीपल्स पार्टी और एनपी के शदीद इख्तलाफात आज भी हैं। और शाजिया मरी साहबा का आज स्टेटमेंट अगर सामने रखा जाए कि हम किसी सूरत में भी हम पीडीएम के थाद में वापस नहीं जाएंगे, तो जाहिर सी बात है। अब आ जाते हैं कि जी इख्तलाफात के हैं। सोनिया, सबसे बड़ी पार्टी जो पीडीएम की इस वक्त है वो पीएमएलएन है। अब ये इस्तीफ़ों की जो बात है, इस्तीफ़ों पे तो मरियम नवाज साहबा तैयार ही नहीं है, और वो लॉन्ग मार्च के लिए भी शायद तैयार नहीं। उनका ये ख्याल है कि 1.5 साल का पीरियड इनको दिया जाए, और अगर फ़र्ज़ करें अगर आप ये करके इस्तीफ़े देने के बाद हुकूमत को मजबूर भी कर देते हैं तो फिर क्या होगा? इन हाउस तब्दीली की बात नहीं, इन हाउस तब्दीली में अगर कोई और आ जाता है तो उनको तो नुकसान है। लिहाजा वो कहते हैं कि इसका बेनिफिशरी अल्टीमेटली कौन होगा? शबाशी साहब 1.5 साल के लिए वो बन जाएंगे। एक, उनको ये पसंद नहीं। दूसरा, उनका ख्याल है कि जब 1.5 साल का अरसा रह जाएगा तो अपोजिशन की जमात का कोई बंदा जब सरबराह बनेगा या प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो 1.5 साल में कुछ नहीं कर पाएगा। नतीजतन 3 साल का मलबा भी इनके सर पे आ जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर हो, महंगाई हो, ओवरऑल फाइनेंशियल हालात हो हमारे, वो नहीं हो। और हम क्यों सियासी शहीद बने? एक बात। दूसरी बड़ी जो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जी इतना अरसा होने के बावजूद किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुँचते? फैसले की सख्त क्यों नहीं है? फैसले की क़ुव्वत क्यों नहीं है? देखें सोनिया, ये जो 2019 में धरना मौलाना ने दिया था, ये बड़ा कामयाब धरना था। ये सारे यार्डस्टिक
سے دیکھا جائے تو حکومت کے لیے ایک بہت پریشانی پیدا ہو گئی تھی. اب شیخ رشید صاحب سے کوئی لاکھ اختلاف کرے, ایک بات تو ان کی وزن والی ہے کہ جی اتنی کمزور اور ناکام نالائق ہے, یہ حکومت کے لیے تھریٹ نہیں ہے. اب سوال یہ کہ جی اب اس کے بعد کیا کرنا ہے. میرا خیال ہے ایک بڑے عرصے کے بعد یہ اجلاس ہوا, پھر ایک لمبے عرصے کے لیے اجلاس ہو جائے گا, ورنہ جو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, ہاں ایک بات سے یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ جی مستقل طور پہ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا جائے, وہ کتنا فیزیبل ہے کتنا نہیں ہے. میرا اپنا خیال ہے سونیا کی جس طریقے سے خبریں وائبز آ رہی ہیں, شہباز شریف صاحب کبھی ایسا کام نہیں کریں گے جو ریاستی اداروں کی مرضی کے خلاف ہوگا. پیپلز پارٹی بھی نہیں کرے گی, وہ تو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور این پی بھی اگر پیپلز پارٹی کو بھی سونیا فوری الیکشن سوٹ نہیں کرتے نا, 1.5 سال کا عرصہ رہ گیا. ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے آگے چل کے ذکر بھی آئے گا, NA 133 میں انہوں نے بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں 30,000 ووٹ لینا پیپلز پارٹی کی بڑی کامیابی ہے, ورنہ 100 میں ان کے ووٹ ہوا کرتے تھے, جتنا پرانا اگر آپ دیکھ لیں ریکارڈ جو بتا رہا ہے. اب اس کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں, اور لگ رہا ہے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ لانگ مارچ کا انہوں نے نام دے دیا مہنگائی مارچ کو, اور یہ کہا جا رہا ہے PDM کے سربراہی اجلاس سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہم جب مارچ کریں گے تو آنے کی تاریخ دیں گے, جانے کی تاریخ نہیں دیں گے. اور ویسے احتشام صاحب مہنگائی کو بیس بنا کر تو یہ پہلے بھی احتجاج کر چکے ہیں. مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہر شخص اس کو لے کر پریشان ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کوئی نتائج یہ حاصل کر سکیں گے مہنگائی کو؟ دیکھیں ایک ایلیمنٹ ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے ان کے کارکن ہوں, ان کے ویل وشرز ہوں, اس کے علاوہ عام آدمی شرکت کرے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کوئی جلسے جلوس کی کہانی بنتی ہے. لیکن آپ پروسیس میں دیکھ لیں, اس سے پہلے جب انہوں نے استعفوں کی بڑی بات کی تھی, اور آپ کو یاد ہے مریم نواز کا بڑا واضح طور پہ بیان تھا کہ اسلام آباد پہنچ کے ان کے منہ پہ استعفے ماریں گے. دیکھیں نا ان کا کارکن, ان کا ہمدرد جو ہے نا وہ ڈسکنٹنٹ ایلیمنٹ میں شامل ہو گیا. وہ کہتے ہیں آپ فیصلہ سازی کی قوت نہیں ہے, فیصلے آپ کر نہیں پاتے, آپ کے اندر اختلافات زیادہ ہیں, پھر اپنے اپنے مفادات ہیں, پیپلز پارٹی کے اپنے ہیں, PMLN کے ہیں, مولانا صاحب جس کو کہتے ہیں سیاسی بے روزگار ہیں, اسی طرح مریم نواز کو نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں. ان کے ظاہر ہے ان کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے فوری حکومت ہٹ جائے, کوئی اور آ جائے تو بظاہر لگتا نہیں. اور پھر معذرت کے ساتھ جو فیصلہ کرنے والی ہمارے ملک میں قوتیں ہیں سونیا, ان کے پاس بھی تو کوئی ایجنڈا نہیں, کوئی آپشن نہیں ہے. ختم کر کے کیا لگائیں گے؟ انٹرنیشنل حالات ہمارے جو ہیں, اکانومی ہماری جس طرح برے حالات میں ہے, ورلڈ بینک کو دیکھ لیں, پھر آپ نے سیالکوٹ کے واقعے کو دیکھ لیں, آئسولیشن میں ہم جا رہے ہیں. کسی کو سوٹ نہیں کرتا کہ فوری طور پہ کوئی تبدیلی کی فضا پیدا کی جائے. سیریس ویسے اگر ہیں احتشام صاحب اس پوری PDM میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی میٹنگ میں وہ کہہ چکے تھے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں, اگر کوئی فل فلیش فیصلہ نہیں کیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا PDM کے سربراہی سے. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. مختصر بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس تو راجہ امیر عباس صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں ماہر قانون اور سینئر اینالسٹ راجہ امیر عباس صاحب بھی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. PDM کا سربراہی اجلاس, اور ابھی مولانا فضل الرحمان بھی میڈیا ٹاک کر رہے ہیں, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 23 مارچ کو ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. استعفوں کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے. اور سر یہ 23 مارچ یعنی کہ 3.5 مہینے تقریباً بنتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ خود کو یہ بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں, بیل آؤٹ تو نہیں کہیں گے, اس کو میں ایک جوک سمجھ سکتا ہوں. اچھا جی, اس سے بڑی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ کوئی پالیسی ہے یا کوئی انہوں نے ایجیٹیشن شروع کرنا ہے یا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. کیا 23 مارچ تک مہنگائی کو یہ لوگ بھول جائیں؟ دیکھیں نا, اگر تو مہنگائی تو ایک ایسا ایشو ہے یا گیس یا وہ جو دن ہر روز کا ایشو ہے, تو یہ 3 ماہ کا ڈیلے کر کے اٹ مینس کہ مولانا صرف جو کبھی کشمیر کمیٹی کبھی یہ, تو الٹیمیٹلی انہیں یہاں پہ نظر آیا کہ چلے 20 آدمی بیٹھ جاتے ہیں, وہ سیاستدان ہوتے ہیں, محمود خان بھی بیٹھا ہوتا ہے, BNP بھی بیٹھی ہوتی ہے, ادھر سے کوئی TV شیوی پہ دوسرے بھی آ جاتے ہیں, تو مولانا صاحب بس باہر آ کے ایک پریسر کر دیتے ہیں. ادروائز اٹس ناٹ مور دین اے پریسر, اور اس کا کوئی پولیٹیکل ایرینا میں کوئی مقام نہیں رہا PDM کے لفظ کا. کیونکہ اگر آپ نے حالیہ دیکھا بلاول اور کی جو تقریر تھی, 2 میجر پارٹیز ہیں نا, ایک پیپلز پارٹی ہے اور ایک نون لیگ ہے. آپ نے سنا ہوگا وہ چور جو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ جو ہمیں چور کہتے تھے اب تو سرٹیفائیڈ ہو گئے ہیں, انہیں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. تو ایک طرف جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو نون لیگ اور یہ تو پولز اپارٹ ہیں, 180 ڈگری ہیں. تو بس ٹھیک ہے, عوام جہاں اور چیزوں میں بیوقوف بنتی ہے تھوڑا سا اس میں بھی بن جاتی ہے. بتائیں رائے صاحب, دیکھیں بغیر ہوم ورک کیے مجھے لگتا ہے کہ یہ پلان بنایا گیا اور یہ فرسٹریشن میں بنایا گیا. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے وداؤٹ بینگ بائس ٹو اینی ون, اندر کے ان کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں, وہ اوور کم نہیں ہو سکے. آج پیپلز پارٹی PMLN ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں, 2 ہی بڑی پارٹیاں ہیں.
اور آپ نے دیکھا شازیہ مری صاحبہ کہتی ہیں کبھی بھی واپس ان میں نہیں جائیں گے. سوال میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف پبلک کا دباؤ ان پہ ہے, اپنے پارٹی کے لوگوں کا, کارکنوں کا دباؤ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ سرکس لگائے رکھیں, کچھ نہ کچھ کارروائی ڈالے رکھیں تاکہ پبلک ہماری یا ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ کارکن وغیرہ وہ خوش رہیں؟ دیکھیے پبلک تو سیاستدانوں کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو حالیہ جو لاہور کا الیکشن ہوا ہے اس میں اب جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے عوام کا, تو عوام لیڈرشپ سے اور یہ جو پولیٹیشنز ہیں ان سے بالکل مایوس ہو چکی ہے. 10% اگر لوگ آ کے ایک حلقے میں جہاں پہ اتنا کنٹیسٹنگ حلقہ تھا آ کے اگر ووٹ ڈالتے ہیں تو دس شوز کہ عوام کو اب اعتبار نہیں رہا ان کے نعروں کا, کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں, دوسری طرف اپنی چوری اور اپنے ڈاکے اور اپنے کیسز کی بات کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ ایک ہے کہ چلے میڈیا ان کو کوریج تھوڑی سی دے دیتا ہے, ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, ایک موقع مل جاتا ہے. ادروائز اب محمود خان وہ جو نواز شریف کے ساتھ نکلا کہ جی ایک نظریہ ہے, اور نواز شریف نے بھی محمود خان کو دیکھ کے کہا کہ جی میں آج سے نظریاتی ہو گیا ہوں, تو نہ ہمیں نظریہ نظر آیا نہ نظریاتی چیزیں نظر آئی. صرف یہ آیا کہ جناب نون نے کسی نہ کسی طریقے سے کیسز کی بات ہوتی ہے, اور ادروائز یہ جو پی ڈی ایم وغیرہ ہے, ابھی وہ قاہرہ صاحب کا چند روز پہلے بیان تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کیا ہے, پی ڈی ایم کو تو وہ ماننے سے انکار کیا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دس واز دا ورڈز جو وہ یوز کیے جاتے ہیں. تو جب حقیقت نہیں ہے, بیک ڈور رابطوں کا بھی کوئی الزام لگا رہے تھے قاہرہ صاحب. اچھا احتشام صاحب, اگر آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم چاہے, اس وقت مسائل بہت زیادہ ہیں عوامی سطح پر, آپ دیکھیں بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, پیٹرول, آئی ایم ایف کے ہم شکنجے میں ہیں, پھر مہنگائی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے, اگر یہ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں, اپوزیشن متحد ہو جائے, تو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اچھا خاصا گورنمنٹ کو؟ سونیا آپ کو یاد ہوگا پہلے 2 سال تو بالکل آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کا نام ہی نہیں لیا. پھر ان کو کسی نے بتایا کہ بھی یہ پبلک ایشوز عام آدمی کے ایشوز ہیں, مہنگائی ہے, انرجی کرائسس ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, سیکورٹی کے معاملات ہیں, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک ہے, دنیا کے ساتھ معاملات کیسے چلانے ہیں, اس پہ کبھی بات نہیں کی تھی. آج آ کے آپ نے دیکھا 2 ہی باتیں ہوتی تھی. شدید رائے صاحب غصے میں کہتے تھے ایک دن نہیں اس حکومت کو چلنے دیں گے, یہ دھاندلی کی پیداوار ہے, ایک دن نہیں چلنے دیں گے, ان کو نکال کے باہر پھینکیں گے. پھر ان کو خیال آیا کہ بھی ایشو بیسڈ پالیٹکس کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو لیور کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جی آپ کے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں اس حکومت کی وجہ سے, جس طرح وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی حکومت نے بگاڑ دیا ساری چیزوں کو اور بری حالت میں لے گئی ہے, اس کو انہوں نے بالکل ڈے 1 سے لیا ہی نہیں. اچھا پھر جب تھوڑا سا معاملہ مومنٹم ان کا بنا تو پھر پیپلز پارٹی اور PMLN کے اختلافات سامنے آ گئے. آج تک ان کے اختلافات ہیں. ابھی تو آپ نے دیکھا ہے 133 میں پی ٹی آئی جس طریقے سے آپ نے دیکھلا ٹیکنیکل بنیادوں پہ آؤٹ ہو گئی, وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ان کے اختلافات رہے. چلیں بڑا گراؤنڈ کور کیا ہے پیپلز پارٹی نے, وہ آگے چل کے دیکھا جائے گا کہاں پہنچتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن کا الائنس ہے اس کے پاس آپشن کیا رہ گئے ہیں. نارملی میں نے نہیں یہ رائے سے اپنی زندگی میں دیکھا کہ کوئی اتحاد اتنا لمبا عرصے صرف میڈیا سے, آپ کہہ رہے ہیں میڈیا کی حد تک اور اخباروں کی حد تک جو ہے نا وہ جاری رہا, چلتا رہا, اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی سب کچھ کرتا رہا. اب سوال یہ ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے بڑی مشکلات دیکھی پی ٹی آئی حکومت نے, کرونا کا معاملہ ہوا, لیکن اس کے باوجود سوالیہ نشانات ہیں کارکردگی کے حوالے سے. ہم نہیں کہتے جہاں پہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت تھی وہ نہیں ہوا. آج ان کے جو جتنے وزیر ہیں کاش اپنی اپنی وزارت میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے تو شاید جو اس وقت مشکلات ہیں پرائم منسٹر کو وہ نہ ہوتی, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکے کوئی گورنمنٹ کو. شروع میں جو ان نرو ہوئی تھی 2019 کے فضل الرحمان صاحب کے دھرنے سے وہ ختم ہو گیا. اب تو وہ ان کا ڈر خوف ہی نکل گیا کہ بھی ہمارے لیے کوئی یہ پارٹیاں جو ہیں تھریٹ رہی نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے اب دیکھنا تو یہی ہے کہ وقت بڑا قریب آ رہا ہے. اب یہ 2023 کے الیکشن میں بھی یہی کرتے کرتے اگر 2023 کے الیکشن میں جائیں گے وہاں پہ کیا معاملہ ہوگا اللہ کرے. جس طرح دعویٰ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ کوئی آؤٹ آف دی باکس چیزیں لے کے آ جائیں, 1-1.5 سال میں کوئی عام آدمی کو ریلیف دے دیں, ان امپلائمنٹ غربت میں جو بہت زیادہ معاملات آگے چلے گئے ہیں اس میں کوئی بہتری آ جائے تو شاید ان کے لیے بھی کوئی میرا خیال ہے اچھی نیوز ہوگی. ادروائز دونوں پارٹیاں جائیں گی تو عام آدمی کو ڈیفینیٹلی سوچنے کا موقع ملے گا کہ اگر پی ٹی آئی کو ہم نہ لیں تو ان کو لینے کیوں لے لیں, ان کو ہم اتحاد کے لوگوں کو کیوں لے کے آئیں, کیوں. ایک ہاں لوگ کہنے والے کچھ لوگ کہتے ہیں جن کے اپنے دعوے ہیں کہ جی پی ٹی آئی اپنا نون کے زمانے میں اتنے حالات سیاسی طور پہ اور اقتصادی طور پہ خراب نہیں تھے, پیپلز پارٹی میں نہیں تھے. اب یہ دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں خراب ہوئے ہیں, اس کے بہت سارے انٹرنیشنل عوامل بھی اس میں شامل ہیں, حالات خراب ہوئے ہیں. لیکن سوال ہے کہ ان کے لیے
फॉल बैक करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए कोई स्ट्रेटजी है तो मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है आमिर अब्बास साहब, आपको भी यही लगता है कि ऑपोजिशन दावे तो बड़ी करती है कि गवर्नमेंट नाकाम है, लेकिन इनके पास खुद के पास क्या स्ट्रैटेजी है? आपको लगता है कि अगले इलेक्शन में इनके पास आवाम को दिखाने के लिए कुछ है? देखिए, दो बातें। एक तो ये है कि आज ये इनका पीडीएम का था, जलसा था, अभी उनका प्रेशर भी आ रहा है, मौलाना साहब तकरीर भी कर रहे हैं, पता नहीं हमने सुना नहीं। क्या उन्होंने ये सियालकोट का जो सानिया हुआ है, एक आपका और हमारा मुल्क के लिए एक बदनामी का जो बायस बना है, क्या इतनी सियासी जमातों ने जो इकट्ठा हुए हैं, कोई इस बारे में उन्होंने बात की या नहीं की, ये काइंडली चेक कर ले। क्योंकि जब आप कौमी इश्यूज पे आते हैं, कौमी धारे की सियासत करना चाहते हैं, ऑल दो इसमें इलाकाई जमातें काफ़ी हैं। मौलाना साहब ने जो एक दिन पहले बयान दिया, बहुत ही नेगेटिव बयान दिया, जब उन्होंने कहा कि जी जब तक आप नामूस रसालत के जो मुल्ज़िम हैं, जुर्म करने वाले, उनको सज़ा नहीं देंगे तो ऐसा ही कुछ होता रहेगा। मैं बहुत इख्तलाफ करता हूँ कि ये वाले से हसन इकबाल साहब के, लेकिन उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि मौलाना साहब आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए, इस पे गैर मशरूत तौर पे स्टैंड लेना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, चलें ये बाद में इस पे बात करेंगे। राज साहब आप मुझे बताएं, आप तो कानून के माहिर हैं माशाल्लाह, चीज़ों को जानते हैं, 2 मिनट के लिए मैं मान लूँ अगर उस बंदे ने ब्लास्फेमी की है नबी की शान में, या आप कुरान की उसने आप कहें कि जी तौहीन की है, तो क्या ये तरीका है? भाई हमारे यहाँ लॉज मौजूद है ना, तौहीन-ए-दार अपना रिसालत के लॉज मौजूद हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करने वाले, आप उसे पकड़ें और उसको हवाले करें, अपना पुलिस के एक कानून तरीका अडॉप्ट किया जाए, उसको सज़ा दिलवाएं। ये कोई तरीका है कि रियासत के अंदर आपने रियासत बनाई है जिसको आपने अभी देख रहे हैं माजर के साथ, क्रिश्चियन के साथ अब माजी की बातें हैं सामने आना शुरू हो गई हैं कि झूठे मुकदमात बनाए गए, कि इस मौलवी का झगड़ा, कोई बात नहीं मानी, उस खातून को उन्होंने ब्लास्फेमी करार दे दिया। तो मेरा ख्याल है सबसे अहम बात यह है कि भाई मान लिया है कोई आदमी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, उसका तरीका अडॉप्ट किया गया ना कि आप उसको केस लेके जाएंगे, सजाए मौत है उसकी। ये आपको किसने हक दे दिया मॉब को, विजिलेंटी मॉब जाए और जाके लिंच करे और मारे? आज सारी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। अगर न्यूज़ वीक की आप कवर स्टोरी देखें राय साहब, तो उस पर क्या लिखा हुआ है? उसने कहा जी इराक इज़ नॉट द मोस्ट डेंजरस कंट्री, इट इज़ पाकिस्तान। अभी आप मुझे बताएं, न्यूज़ वीक दुनिया का वीकली सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला है, वो फ्रंट पेज पे तस्वीर है, मॉब को दिखाया गया है, विजिलेंटी मॉब को, हमारी क्या रहेगी इज्जत? आज प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा है सर झुक गया हमारा। तो मेरा ख्याल है मौलाना साहब हर चीज़ पे सियासत करते हैं, उन्हें ये सियासत नहीं करनी चाहिए। और आपने देखा उन पर हमले भी हुए तो 2-3 दफ़ा, जब तालिबान की तहरीक बहुत ज़्यादा ऊपर थी, कभी उनके साथ खड़े हो जाते हैं, जब डर लगता है तो इस तरफ आ जाते हैं। मेरा ख्याल है ये दीन के मामले में मेरा ख्याल है हमें बड़ा वाज़ेह तौर पर नुक्ता नज़र अडॉप्ट करना चाहिए, ये मुल्क के लिए भी हमारे दीन के लिए भी अच्छा नहीं। बिल्कुल आमिर अब्बास साहब, आपको भी यही लगता है कि तमाम पॉलिटिकल जमातें जो है वो इस एक अहम मामले पर जिसने हमें दुनिया में रुस्वा कर दिया, हमारे सर एज अ नेशन जो हैं वो शर्म से झुक गए, हम ज़लील और रुस्वा हो गए एज अ नेशन, हमें इस वक्त पूरी दुनिया में जिस जग हसाई का सामना है वो हम देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस पर तमाम अपोजिशन जमातें, हुकूमत मिलकर कोई एक लाए अमल दें? और दूसरा सर, जिस तरह से अभी एहतशाम साहब भी मौजूद है, कानून, आप माहिर कानून, इस हवाले से कानून मौजूद है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे को कि कानून के पर छोड़ देने चाहिए ऐसे मामला? देखिए, ये बड़ा सीरियस एक इशू है और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की बनती है कि हुकूमत इसको इन्वेस्टिगेट करे कि क्या ये वाकई ही कोई ऐसा इशू था, या देखें पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो जो बयानियाँ देते हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान को जो दुनिया में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पाकिस्तान को अगर यूरोपियन यूनियन में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं और आपकी इकॉनमी इस वजह से कुछ आपको रोकना शुरू कर देते हैं, तो इस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए कि ये कौन से लोग हैं जो हमारे मुल्क में इस किस्म के, क्योंकि हम इन लोगों की बात को छोड़ें, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बात है कि ये सोच जो डेवलप हो रही है, या ये जो तशद्दुद पसंद मुआशरा बनता जा रहा है, कहाँ से बन रहा है, इसकी नर्सरीज कौन सी हैं? एक शख्स को अगर पहले दिन से सिखाया ही यही जाता है कि जनाब तुमने तो जन्नत में जाना है ये काम करके, तो फिर उस शख्स को छोड़े, आप उस नर्सरी को ख़त्म करें जहाँ से ये मवाद निकल रहा है। और नंबर 2, इसको भी ज़रूर देखें कि क्या कोई ये ऐसी साजिश तो नहीं कि वाकई ही पाकिस्तान का नाम कभी न्यूज़ वीक पे लग रहा है, कभी उधर। तो हुकूमत को इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और एक एग्जाम्पल बनाएं और लोगों को बताएं कि जनाब ये है वो शख्स। अब 140 बंदों को पकड़ लें या 160 को पकड़ लें, एज ए लॉयर मुझे पता है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक इस सज़ा को बरकरार रखवाना कि जनाब आप पॉइंट आउट क्या करेंगे। तो इसके लिए दोनों काम हुकूमत को सोचना होगा
اور پھر اس تشدد کی جو سیاست اور جو ہمارے ملک میں مذہب کے نام پہ اب ایسی چیزیں آ رہی ہیں، اب دیکھیں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں تو اس کو روکیں، ادروائز یہ قوم کے لیے یہ قوم کے لیے اتنا نقصان دہ ہے کہ یقین کریں باقی سب چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، لیکن یہ چیز جس دن بم پھٹ جانا ہے پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے یہ گا۔ بتائیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے آج کہا ہے کہ جی استغاثہ کو اتنا تکڑا کیس بنانا چاہیے کہ کوئی مجرم بچ کے نہ نکلے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے استغاثہ پھر بات ہے، ایک کیس کی پہلی بات تو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ استغاثہ کیا ہے؟ وہ ملزمان جیل توڑ کے لاہور میں سارے بھاگ کے چلے گئے ہیں، پولیس گیٹ پہ بھی ہوتی ہے، ابھی آپ کے چینل میں آنے کے لیے تو اتنی سیکیورٹی ایک شخص دیکھ لیتا ہے، لیکن اتنی پولیس کیا وجہ ہے کہ پورا بخشی خانے میں سے نکل کے قیدی چلے جاتے ہیں جس ملک میں یہ حالات ہوں، اور اس کو اتنا کیجولی لیا جائے کہ جی کوئی نہیں پکڑ لیں گے ہم۔ نمبر 2، اس میں ایسے قیدی بھی ہو سکتے تھے کہ جن کے اوپر سیریس کیسز ہوں کہ پھانسی ہو یا جس نے کوئی ایسا مرڈر کیا ہو۔ باقی رہے گی پروسیکیوشن، دیکھیے جی پروسیکیوشن تو انتہائی جو ویک ہے نا اس ملک میں عدالتی سسٹم میں، وہ پروسیکیوشن ہے۔ اور اگر آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو دیکھیں تو اگر اس پروسیکیوشن کے بنائے ہوئے کیس پہ ہم چلیں اور انٹرنیشنل قوانین کی روح سے جو مانے جاتے ہیں، یقین کریں کہ پھر کوئی ایک بھی سزا نہیں ہوگی۔ عدالتوں پہ بھی تو سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں نا، دیکھیں انٹرنیشنل وہ آئی ہے ہماری سٹینڈنگ، اس میں ہماری عدلیہ وہ آخری نمبر پہ 133 نمبر پہ کھڑی ہوئی ہے، تو یہ بھی ہاں جی ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں پر بھی بڑے سوالیہ نشان ہیں، بہرحال اس پر آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے۔ مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے آئیں گے، اسٹے ٹیون۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، اب ذرا بات کر لیتے ہیں NA 133 ضمنی انتخاب سے متعلق۔ احتشام صاحب، ویسے تو ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ انتہائی کم رہا اس انتخاب میں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑا زبردست کم بیک کیا، اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ شاید پہلا الیکشن ہے جس میں ہارنے والا بھی خوش اور جیتنے والا بھی خوش۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے سر کوئی لگتا ہے آپ کو امید پیدا ہو گئی ہے آنے والے الیکشن؟ سنیں جی، اس سے پہلے جتنے بائی الیکشن راج صاحب دیکھے ہوئے ہیں، اور اس میں آپ بڑا واضح طور پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی وہ سینکڑوں میں ووٹ ملے ہیں، ہزاروں میں ووٹ کبھی بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی کو ملے، اور وہ تو باوجود اس کے کہ 2-3 دفعہ آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب وہاں گئے پنجاب کو ریوائیو کرنے کے والے سے، بلاول بھٹو گئے، کئی دفعہ میٹنگ ہوئی، بلاول کی 2 دفعہ لانچنگ کی گئی وہاں پہ کہ چلیں، اور ایک زمانے میں تو یہ بھی باتیں ہوئی تھی کہ جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے مشورہ دیا زرداری صاحب کو کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اور بلاول بھٹو کو آنے دیں، پھر تبھی یہ پنجاب ہمارے پاس واپس آئے گا، وہ بھی خیر نہیں ہو پایا۔ لیکن اب بہرحال یہ اب 30,000 ووٹ لے جانا بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں، ووٹ خریدے گئے، ویڈیوز دونوں طرف سے نظر بھی آ رہی ہیں، کون فیصلہ کرے گا؟ اور دوسری طرف سے الزام لگ رہا ہے PMLN کی طرف سے، جی دوڑ گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، PTI والے یہ میدان میں نہیں کھڑے ہوئے۔ بھائی ٹیکنیکل بنیاد پہ آپ نے ان کو کیا نام ہے ان کا جو ہے نئی الیکشن لڑ پائے ان کی وجہ سے، تو اس کے بعد جمشید چیمہ صاحب وہ علیحدہ ہو گئے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ میدان آپ کے لیے تھا نا، کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہا تھا سونیا کہ جس دن یہ الیکشن ہوا ہے راج صاحب، 6-6:30 بجے تک عالم یہ تھا، نہیں 4-4:30 بجے تک عالم یہ تھا کہ 2,000 ووٹ سے زیادہ ووٹ نہیں پڑے تھے PMLN کے لوگوں کو۔ بعد میں شائستہ ملک صاحبہ جو ہیں الیکشن لڑ رہی ہیں، ان کی بیگم صاحب ہیں، اور وہ پہلے تھیں، آپ نے دیکھا مخصوص نشست پہ ان کو استعفیٰ دے کے کروایا گیا۔ یہ وہ سیٹ ہے جہاں پہ پرویز ملک صاحب مرحوم 4 دفعہ کم از کم جیتے ہیں اور بڑے مارجن سے جیتے ہیں۔ وہاں پہ اتنے ووٹیں 40-41 ہزار ووٹ ان کا لینا، تقریباً 31 ہزار پیپلز پارٹی کا لینا، پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑی بات۔ اب دیکھیں نا جتنے منہ اپنی باتیں لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے جال بنا ہوا ہے، ان کو پتہ الیکشن کیسے جیتنا ہے، وہ سنجرانی صاحب کا بھی بتاتے ہیں کیسے بنایا گیا، یہ کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں اس حوالے سے پیسہ خرچہ جاتا ہے، جینون طریقے سے بھی اور ان جینون طریقے سے بھی جیتنے کے لیے پیسہ خرچہ جاتا ہے۔ کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ایک بہت موٹی رقم زرداری صاحب نے اگلے الیکشن کے لیے رکھی ہے۔ یہ جو خبریں آتی ہیں اس حوالے سے، چلیں ہو سکتا ہے اس میں ایگزیجریشن ہو، بہرحال ہمارے ملک میں تو سونیا الیکشن جیتنے کے لیے پیسہ چاہیے، پیسے کے بغیر تو بات بنتی نہیں ہے۔ اور جب بندہ الیکشن جیت کے آتا ہے، MNAs MPs پیسہ بناتے ہیں، ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ جی بنائیں، آپ خرچ کرنا ہے، اگلا الیکشن جیتنا ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی کے لیے چلیں ایک اچھی چیز ہے، کم بیک کیا، لیکن صاحب آپ کو لگتا ہے نون لیگ کے لیے کہیں نہ کہیں مایوسی ہے؟ کیونکہ پرویز ملک صاحب تو 90,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے، تو اس بار تو دیکھیں نون لیگ کے لیے چاہے جو مرضی آپ کے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔
اب آپ بے شک یہ کہیں کہ جی کوئی مذہبی جماعت نے پہلے ان کا ووٹ توڑا، آئندہ بھی جس طریقے سے پی ٹی آئی والے جو ہیں کہا جا رہا ہے کہ جی ٹی ایل پی کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو سکتا ہے، الیکشن میں جا سکتے ہیں، وہ بات کی بات ہے، لیکن جس طریقے سے پنجاب میں اور خاص طور پہ سینٹرل پنجاب میں اور ان میں لاہور میں پی ایم ایل این کا ووٹ کا کم ہو جانا میرا خیال ہے لمحہ فکری ہے، کیونکہ عام آدمی بھی اب یہ دیکھ رہا ہے کہ جی کارکردگی صرف جلسے جلوس تک رہ گئی ہے، آلٹرنیٹ ان کے پاس پالیسیز کوئی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا گورنمنٹ ان ویٹنگ اپوزیشن کو کہا جاتا ہے، ان میں اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی، اور پھر پارٹی کے اندر جو دو بھائیوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان اختلافات ہیں، وہ بھی ایک وجہ بن رہے ہیں، ڈیمیج کر رہی ہے پارٹی کو۔ تو عامر عباس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے کوئی ایک امید پیدا ہو گئی ہے؟ پنجاب کے اندر تو کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پوزیشن بڑی خراب تھی، اب لیڈرشپ کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں پنجاب کے اندر خاص کر، تو یہ وجہ ہے یا پھر احتشام صاحب بات کر رہے ہیں کیونکہ کئی حوالوں سے ایک بڑا کنٹروورشل بھی رہا ہے یہ الیکشن؟ دیکھیے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو کوئی نیوٹرل ووٹر تھا یا جس نے مسلم لیگ نون کو نہیں دینا تھا ووٹ، تو اس کے پاس آپشن یہی تھی کہ چلیں جی ٹھیک ہے ان کو دے دیں، وہ ان کی دشمنی میں ان کو ووٹ ڈال گئے، کیونکہ جو پی ٹی آئی نے کمال کیا کہ ان کا تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا، اور اس قسم کا ان کے ساتھ جو ان کا، اس کو میں تو کہوں گا کہ ایرر تو نہیں تھا، یہ تو بہت بڑا ان کی طرف سے ایک بلنڈر تھا۔ اچھا، ہاں، اور اس بلنڈر کے پیچھے کیا تھا یہ ابھی ہمیں نہیں پتا۔ ادروائز یہ جو ہے ووٹ، کیونکہ اس میں نون لیگ کو جو ایک سب سے بڑا دھچکا لگا ہوگا کہ جب کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سمپتھی ووٹ بہت ملتا ہے۔ ابھی جیسے احتشام صاحب نے کہا کہ وہ 3-4 دفعہ کے ایم این اے تھے، تو مجھے حیرانگی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اگر وہ ایم این اے رہ چکے تھے تو اس اور انہی کی وائف الیکشن لڑ رہی ہے، تو یہ سمپتھی ووٹ ان کو زیادہ ملنا چاہیے تھا، اور یہ نہ ملنا شو کر رہا ہے کہ نون لیگ والے بھی اس چیز کا تذبذب کا شکار ہیں کہ جناب ہمارے لیڈر صاحب تو لندن میں بیٹھے ہیں، بچے ان کے فلیٹوں میں بیٹھے ہیں، اور ہم ادھر لاہور میں ان کے نشان پہ کس انداز میں آنکھیں بند کر کے ووٹ نہیں دیں گے۔ تو ایک میسج ان کو لازمی گیا ہے، اینڈ آئی بلیو اٹس ٹائم اینڈ فار نون کہ ان کے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ اگر اگلے الیکشنز میں باقی چیزیں کچھ بھی ہوں، اگر انہوں نے پولیٹکس میں اور اپنی سیٹوں کو برقرار رکھنا ہے، تو پھر میاں صاحب اگر پاکستان نہیں آتے اور وہ لندن سے بیٹھ کے اگر سمجھتے ہیں کہ وہ نون لیگ کو جتوا لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی سیاسی غلطی کریں گے۔ وہ بھلے سے چاہے وہ جیل جاتے ہیں، ہاں آتے ہیں، تو پھر یہ نون لیگ کا فیکٹر دوبارہ ہمیں اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، تو پیپلز پارٹی دیکھیے کوئی عوام اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ اس طریقے سے کہ آپ ان کا کوئی سوئچ نہیں لگا کہ ود ان اے ڈے آپ ان کو ٹرن کر دیں گے کہ جی چلے اب آپ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دینا ہے۔ نو، ان کو نے دیکھنی ہے کارکردگی، اور جو سندھ کا حال دیکھ رہے ہیں لوگ، تو انہیں بھی پتا ہے کہ جی یہاں پہ آ کے یہ کیا کارکردگی دکھائیں گے، اپنے صوبے میں انہیں اتنا پرابلم آ رہا ہے۔ پھر لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی وہ کہاں پہ، ہمیں اعتزاز احسن صاحب جیسے جو لیڈرز تھے وہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، اور بہت سے لوگ تھے جو پیپلز پارٹی کے پرانے لوگ تھے وہ سائڈ پہ ہوئے۔ یہ بتائیں کہ یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا مریم صاحبہ بڑا واضح طور پہ کہہ چکی ہیں کہ جی آپ ایک دن انشور کریں کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا تو ہم ہی اسی دن واپس لے آئیں گے، یہی ان کے زبیر عمر صاحب بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ سوال کرتے ہیں اس کا مطلب بیمار تو نہیں ہے نا، پھر سیاسی وجوہات ہیں اس کی۔ سوال یہ اس وقت بنتا ہے رائے صاحب کہ جی اگر جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا پلان کر کے وہ آئیں گے 2023 کے الیکشن سے پہلے، اس وقت تک سپیریئر جوڈیشری میں بہت بڑے فیصلے ہو چکے ہوں گے، اور کہا جا رہا ہے قاضی عیسیٰ فائز صاحب کا کہتے نام ہے 2023 میں وہ آئیں گے، وہ عدالتوں کے ذریعے ریلیف لے کے کسی نہ کسی طریقے سے وہ آ جائیں گے، اور پھر وہ کہا جا رہا ہے کہ جی پارلیمنٹ سے بھی دوبارہ منظور کروا کے چوتھی دفعہ وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں۔ آپ کو سینیریو بنتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں تو کوئی کیا ہو کر معاف کروائیں گے، اپنی سزا ہی کرائیں گے نا۔ نااہل ہو چکے ہیں وہ تاحیات، ٹھیک ہے، تو کیا اس پارلیمنٹ سے وہ یہ پاس کروا لیں گے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ہوتے ہوئے؟ آئی تھنک یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، جب تک کہ دوبارہ ریویو لگائیں، کوئی سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھے، تو وہ تو مشکل ہے۔ اور وہ وزیر اعظم شاید اب اس وقت ایج بھی اور ویسے بھی بیماریاں جو ہے
لیکن بات یہ ہے کہ وہ کیسے آئیں گے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری جوڈیشری کو ہم کہیں کہ جی بڑی ان کو پرو کوئی وہ ہے نواز شریف یا جوڈیشری پرو اگینسٹ نواز شریف ہے. ایسا میرے خیال میں تاثر جون سا ہے, یہ اسپیکولیشنز ہیں. تو مختلف اسپیکولیشنز ہوتی ہیں کہ جی اب اگلے سال نومبر میں کیا ہوگا, یہ 2022 کے نومبر سے ہم شروع کر دیں گے اسپیکولیشنز. اب اسپیکولیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ جی کبھی کبھی یہ جو پوسٹ ہوتی ہیں 6 مہینے 8 مہینے پہلے نام دے دیا جاتا ہے کہ جی ہی ول بی دا نیکسٹ. تو اب یہ تمام اسپیکولیشنز ہیں, اینڈ لیٹس سی کہ اس ملک کے قانون کے ساتھ اگر کھلواڑ ہونا ہے تو پھر عدالتیں جو مرضی فیصلہ کریں, پھر بری کر دیں, پھر کچھ بھی نہ کریں, پھر یہ نیب کے دفتر کو بند کر دیں, اور پھر وہ جو 5 ججز کا فیصلہ آیا ہوا تھا اس کو کیا 50 ہے. یہ دنیا میں یہ آپ کا ملک کے لیے اس سے بڑی جنگ رسائی نہیں ہوگی. معذرت کے ساتھ یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے ویڈیو آڈیو کے چکر میں جس طرح سے آپ دیکھ لیں ارشد ملک صاحب مرحوم جج جو ہیں ان کی بات لے کے آئی, اور جس طرح ویڈیو آئی ان کا یہ خیال تھا کہ جی تلپٹ ہو جائے گی ساری دنیا اور حکومت جو ہے نا بڑی عدالتیں کویش کر دیں گی, فیصلوں کو ختم کر دیں گی. اور یہ جو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا یہ کیس چل رہا ہے اس کو 18 مہینے سے ڈیلے کیا ہوا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو کے تناظر میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آئیڈیا کا سہارا لے کے آپ کہ وہ کوئی ریلیف حاصل کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں لگتا, قطعاً دس از این امپاسبلٹی کہ وہ کوئی ویڈیو آڈیو, اگر یہ ویڈیو آڈیوز جو سی تھی ارشد ملک صاحب سے لے کے اب تک جینوین ہوتی تو ان کے پاس بڑے اچھے لائرز ہیں. the very first day they would have said کہ چھوڑو یہ پریس کانفرنس کو, اس کو ایز این ایڈیشنل ایویڈنس ریکارڈ پہ لے آتے. اور جو سپریم کورٹ میں کھوسا صاحب نے جب سو موٹو لیا تھا انہوں نے کہا بھی تھا کدھر ہے وہ ویڈیو, تو جس کا جواب آیا تھا کہ وہ کوئی ورکر لایا تھا اور پتہ نہیں دے گیا اور پھر کہاں چلا گیا. تو ویڈیوز آڈیوز پہ عدالتیں کبھی بھی نہ پریشرائز ہوں گی نہ یہ پتہ نہیں ان کو ایک ایل ایڈوائز دی گئی ہے کہ اس قسم کا آپ پلان کریں. ہاں ایک عام آدمی کو یہ تھوڑا سا پولیٹیکلی وہ ٹول استعمال کریں گے, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی یا مجھے کیوں نکالا یا یہ ایک سازش تھی, تو اس کو وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن عوام ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی وہ اس پیلس سے اس اپارٹمنٹ سے روز واک کرتے ہوئے نیچے آتے ہیں, عوام کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ کوئی بھی مار شمار نہیں, سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرتے نظر آ رہے ہیں. اور سر یہ رانا شمیم صاحب کے معاملے نے تو کافی ہائپ جو ہے وہ کریٹ کر دی تھی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں اس مہینے کچھ اہم کیسز ہیں جیسے جو پاکستان کے جو سیاسی مستقبل کا منظرنامہ ہے اس کا تعین کریں گے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے مریم نواز کے ایون فیلڈ کیس میں میرٹ پر اپیل کا فیصلہ ہے, پھر رانا شمیم صاحب کا معاملہ ہے, تو کیا سیناریو بنتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب رانا صاحب کا تو کل لگا ہوا ہے, کل کی ڈیٹ ہے, وہ پرانی تاریخ میں جس طرح بھاگ کے گئے ہو تو کئی حوالوں سے آج بھی اس پر ہاں صبح آج ان کا خیال جواب آ جانا چاہیے, کیونکہ ان کو کہا تھا کہ نیکسٹ ڈیٹ سے پہلے آپ نے جواب دینا ہے. اب رانا شمیم کے لیے بہت سیریس قسم کا پرابلم ہے. ایک طرف تو ان کی کمٹمنٹ یا جو بھی ہے ان کی نون لیگ کے ساتھ, دوسری طرف عدالت میں اگر وہ آ کے اڑ جاتے ہیں کہ یس میرے سامنے یہ بات ہوئی تھی اینڈ دس ایفیڈیوٹ جو میں نے دیا ہے جینون ہے, لیک ہوا یا نہیں ہوا جیسا, تو پھر عدالت یہ دیکھے گی کہ اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا کہ دس وڈ ناٹ اونلی اماؤنٹ ٹو کانٹیمپٹ, کیا یہ جان بوجھ کے جو کیسز چل رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ان پہ اثر انداز ہونے کے لیے عدالت کے ساتھ کوئی کھلواڑ کیا گیا ہے, کوئی ریڈیکیول کیا گیا ہے عدالتوں کو, اور رانا صاحب شوڈ بی پٹ ٹو اسٹرکٹ, ان کے اوپر کنڈیشن ہو کہ وہ ثابت کریں. اب وہ یہ بات ثابت کیسے کریں گے, جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ عامر عباس صاحب آپ کے وقت کا, احتشام صاحب آپ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.